अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सोचा तो कुछ था, मगर अमेरिका की कहना चाहिए फजर से लेकर बल्कि बिफोर फजर जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आप सबको पता है कि ऑडियो पे ऑडियो आ रही हैं। खान साहब, मीर जाफ़र, मीर सादक, साइफर और हार्स ट्रेडिंग, जिसके ख़िलाफ़ खान साहब ने एक तूफ़ान खड़ा कर रखा था कई सालों से कि पैसे की सियासत को ख़त्म करना होगा, कि ये पार्लियामेंट, ये हार्स ट्रेडिंग और बेतौकीर जमहूरियत क्या क्या जहन में आ रहा है। फिर सुन लिया आपने कि 5 मेरे पास हैं और एक एक बहुत अहम है, ख़रीद लो, जो कीमत लगती है ले लो, पब्लिक हमारे साथ है। और फिर कि अवाम तो लग चुकी हमारे साथ, अब ये ब्रांड भी बन चुका अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ ये, और बस अब मीर जाफ़र, मीर सादिक को ऊपर उठाओ, इसे आगे बढ़ाओ कि जब वोट डालने जाएं तो प्रेशर में हो। एक तवील कहानी है। देखें, कल ही कहा था कि खान साहब जो है ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग से लेकर जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, उनका अल्टीमेट रिज़ल्ट है उनके झूठ एक तरफ, और खान साहब ने झूठ को आर्ट का दर्जा दिया है। तो सब सामने आ रहा है, लाख कहें लोग कि ये टेप जोड़ी है, फलाना किया है, मगर ऐसा नहीं है। कल फोरेंसिक करवा लें तो आपके सामने आ जाएगा। बात यह है कि कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बल्कि, कि एक तस्वीर पेंटागन से रिलीज़ हुई कि एक साइड पर अमेरिकन ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनके वो हेड कर रहे हैं, ऑस्टिन जो हैं, लॉयड और जेम्स ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, और दूसरी साइड पे बाजवा साहब अपने लोगों के साथ बैठे हैं। तो जो अमेरिकन साइड है वो बड़ी एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, लुक्स वेल प्रोफेशनल, और हमारी साइड पे इंक्लूडिंग बाजवा साहब सब हंस रहे हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी है, तफाखुर की, गुलामी की निशानी है बेसिकली, अगर बहुत गौर करें कि अपने से ताकतवर को देख के जैसे हम खुश होते हैं ना किसी अफसर के साथ फ़ोटो बनवा के कि जी हम डिप्टी कमिश्नर के साथ खड़े हैं, वज़ीर के साथ खड़े हैं, तो उनकी तस्वीर में भी वही सारा लुक था। तो अभी वो तस्वीर ही घूम रही थी, उस पर भी मैं आऊँगा कि ख़बर चली कि जनाब बाजवा साहब ने एम्बेसी में खिताब करते हुए फरमाया है कि पाकिस्तान में ना तो मीडिया पर कोई पाबंदी है और ना इस्टेब्लिशमेंट का उस पर कोई दबाव है, और ये सारी किस्से कहानियाँ। तो मेरी हंसी निकल गई कि बाजवा साहब खुद तो पेंटागन में बैठे हंस रहे हैं और एम्बेसी में लोगों को हंसा रहे हैं। क्या कहने कि कोई दबाव नहीं है। कितने सहाफ़ी मिसिंग हैं, कितने मार दिए गए, सबको किस्से पता है, सबको कहानियाँ पता हैं, कौन उठा के ले जाता था, कौन उठा कर मार डालता था, और कैसी कैसी धमकियाँ। क्या पाकिस्तान में मुमकिन है कि कोई सियासतदान या कोई सहाफ़ी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई नाम भी ले सके, नाम भी बना सके, और ज़िंदगी की दौड़ में कहीं आगे बढ़ सके, अपनी सलाहियतें दिखा सके? अगर मैं आप लोगों को किस्से सिर्फ यहाँ के सुनाऊँ ना कि हम जैसों के साथ क्या हुआ और किस साइंसी तरीके से ये तशद्दुद करते हैं अमेरिका जैसे मुल्क में, छोड़ें पाकिस्तान को। तो जब झूठ और झूठम झूठ पर सब कुछ खड़ा हो कि सियासत भी आज़ाद है और सहाफ़त भी आज़ाद है, आप सबको पता है कि कौन कितना आज़ाद है। कोई एक बता दें, पाकिस्तान की जर्नलिज्म में कहा जाता है कि उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो ब्रांडेड सहाफ़ी है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी से भी पूछ लें, और जो इस वक्त सुन रहे हैं वो अपने सीनों पे हाथ रख के अपने आप से पूछें कि जो ब्रांडेड सहाफ़ी हैं, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, मानना पड़ता है। खैर, तो वो जो तस्वीर थी दोनों साइड की अमेरिकन पेंटागन से जो निकली, हाँ, इसमें दिलचस्प बात बता दूँ कि सहाफ़त आज़ाद है। कल आपको सुनाया था मगर रिपीट कर देता हूँ कि सहाफ़त इतनी आज़ाद है कि पेंटागन में मुलाकात के मौके पर
امریکن سائڈ سے میڈیا کو اوپن رکھا گیا تھا، مگر ہمارے ISPR نے کہہ کے میڈیا کلوز کروایا. یہ تو کل سنایا تھا نا، آج تو نہیں سنا رہا میں آپ کو، کل کے ویڈیو میں موجود ہے. تو بہرحال وہ جو تصویر ہے وہ وائرل ہو رہی تھی، اور کئی افراد ایک ساتھ پاکستان سے جنرل میں، یار وہ ایک جنرل مسنگ ہے، اس میں ایک جنرل مسنگ ہے. بتایا کہ بھائی کوئی جنرل مسنگ نہیں، یہی ڈیلیگیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا انہی ویڈیو میں بتایا، اور لوگوں نے بتایا کہ جناب باجوہ صاحب اس جنرل کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں جسے آرمی چیف بنانا ہے. کوئی جنرل ساتھ ایسا نہیں آیا تھا. تو خیال آیا ایک دوست نے، ایک سینئر صحافی نے، بڑے دانشور صحافی نے اس تصویر پر لکھ کر مجھے بھیجا کہ ایک سالہ مچھر ایک آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک جنرل، ہاں ایک جنرل پوری قوم کو تھلے لگا دیتا ہے. اچھا اتنی بات نہیں سمجھ کے دیتے کہ کوئی جنرل بھی آئے، وہ ایوب خانی ہوگا، مشرف ہی ہوگا، وہ یحییٰ ہی ہوگا، وہ ضیاء ہی ہوگا، وہ کیانی ہوگا، وہ پاشا ہوگا، وہ باجوہ ہی ہوگا، کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک تربیت ہے. وہ میرے ایک دوست پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا کہ میں نے جب اکثر کہتا تھا کہ یہ جرنیل ہماری پوری فوج، باقی بیچارے سپاہی، تو کہتا تھا نہیں غلط کہتے ہیں آپ، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پورے ادارے کا ہے کہ ہم چلاتے ہیں یہ ملک، ہماری وجہ سے قائم آتے ہیں، کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ذرا غور سے دیکھیں، وہ کل سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے، مجھے ڈر یہ کہ کہیں وہ بھی نہ اٹھا لیے جائیں کہ صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس شہر اسلام آباد میں صحافی محفوظ نہیں ہے. ابھی آپ کو بتا دوں کہ صحافت کا جو عالم ہے، علی وزیر جس سے ووٹ بھی لیا، دلوایا اس حکومت کو، پوری PDM مل کر، رہائی تو بڑی دور کی بات ہے، دوبارہ پروٹیکشن آرڈر بھی نہیں دلوا سکی کہ اسے اسمبلی تک لے آئیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست سے دور ہو گئے ہیں. ذہنی غلامی کا عالم. آپ نے دیکھا وہ تصویر دیکھیں کہ امریکن ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھے ایسے جیسے بچے نہیں دیجیے، جیسے عام میں نے فنکشنز میں دیکھا ہے کمیونٹی کے، کہ کون سا جنرل خاص کر ایمبیسڈر آ جائے یا امریکن کوئی کانگریس مین آ جائے تو یہ بڑھ بڑھ کے جس طرح تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ جو تفاخر ہوتا ہے، او اللہ، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ساری دنیا میں لوگ اچھے بڑے لوگوں کو، اپنے نامور لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچوانا فخر سمجھتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مگر جو ان کی حالت ہوتی ہے، جو ان کی شکل ہوتی ہے، اس پہ جو لکھا ہوتا ہے، جیسے بچے نہیں کینڈی دے کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے پوری قوم کو ایسی لگائے رکھا. ان کو اب قوم کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا، یہ بالغ ہی نہیں ہو سکی یہ قوم، کیونکہ اتنا سیج کر کے انہیں رکھا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ صحافت بھی آزاد ہے اور سیاست بھی آزاد ہے. تو دیکھا نتیجہ، آپ ہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والے نے آپ کے ساتھ کیا. آپ کو میر جعفر، میر صادق، گیدڑ سے لے کر کیا کیا نہیں بنا دیا، غدار. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ اس معاشرے میں، اس سماج میں جسے آپ نے گھوٹ کے رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کے خلاف یوں کھڑا ہو سکتا؟ پوری دنیا میں آپ کو گندا کر کے رکھ دے گا، ختم کروانے کی کوشش کرے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. مگر ان کی حالات دیکھیں زندگی کے، کہ اسحاق ڈار جسے اس لیے بھگا دیا گیا تھا کہ وہ کہتا تھا ملک کی حالات بہت خراب ہیں، اکانومی زمین پہ جا رہی ہے، خدا کے لیے فوجی بجٹ کم کریں، اور فوجی بجٹ بڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ کاروبار بڑھانے دیں، اس میں مدد کریں. جب کاروبار بڑھے گا، معیشت آگے بڑھے گی تو آپ کی پائی بھی بڑھ جائے گی. مگر اس پہ الزامات لگا کے نکلوا دیا، اسے بھگوا دیا تھا. اب ریلائز کیا ہے، اب ایمبیسی میں بھی معیشت دان بھی بنے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ اکانومی پہ بھی بول رہے تھے کہ کاروبار بڑھانا ہوگا. آج کی دنیا ٹیکنالوجی، اس کے کاروبار سے ریلیٹڈ درجنوں انہوں نے گفتگو کی اپنے لیکچر میں کہ اکانومی کے حوالے سے، کہ اب چل نہیں رہی، پیسے نہیں ہیں روٹی کھانے کو، تو اتنی بڑی فوج کیسے رکھیں گے؟ تو اب اسحاق ڈار کو لائیں. تو دیکھیں اسحاق ڈار کو ہی خالی نہ ہے، میاں صاحب بھی آئیں گے. انڈیا سے یہی لوگ صلح کروا سکتے ہیں اور اسی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا، ورنہ بینک کرپٹ ہونا ہی ہونا ہے، پھر دنیا ان کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹا کرے گی. تو ان کو امید ہے کہ نواز شریف فیملی کے بھارت سے کچھ تعلقات ہیں، شاید انڈیا مان جائے، جو ابھی تک بات کرنے کو بھی تیار نہیں. خود جنرل صاحب نے اپنی گفتگو میں ایکسیپٹ کیا ہے.
پھر یہ جو حسین حقانی کا ذکر آ رہا ہے نا بار بار، آپ یقین کریں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مگر میرا گیس ہے، میرا تجزیہ ہے کہ یہ حسین حقانی کو بھی اب لوپ میں لیا ہوگا نا، کوشش کی ہوگی، جو مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں ان سے، صلح کی خبریں آ رہی ہیں کہ، اور نواز شریف اور حسین حقانی جیسے لوگ ہی ہندوستان کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں نا، کہ حسین حقانی کا جو آپ نے تازہ مرتضیٰ سولنگی کے یہاں سنا ہوگا جو کلپ تھا، جس میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے ملک سے پنگا لیا ہوا ہے کہ جو نہ صرف بہت بڑا ہے بلکہ بڑا ہوتا بھی چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کلپ کو غور سے سنیں کہ حسین حقانی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہر بڑے سے پنگا لے لیتے ہیں، یہاں تک اپنے سے بہت بڑے بڑے ملکوں سے پنگا لیتے ہیں جو بڑے ہی نہیں ہیں، جو بڑے ہوتے بھی جا رہے ہیں، تو سب کچھ آ رہے ہیں اس طرف۔ تو جب بنیاد جھوٹ پہ رکھی ہو تو لیڈر کیسے جھوٹا نہیں ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں دیدہ دلیری، آپ غور کریں کہ اس آدمی کی بہادری کہ جو اپنا ضمیر بیچے گا وہ شرک ہے، اور عمل بالمعروف نہی المنکر سے لے کر کیا کیا کہانیاں سناتا تھا وہ، اور کیا سامنے آیا، مگر جن کو معلوم تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، چورن بیچتا ہے مذہب کا، مکمل بیچتا ہے، اسے صرف اقتدار چاہیے، ریاست جہنم میں چلی جائے، مگر چھوٹی آوازیں کم لوگ سنتے ہیں، ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں اور کیا کیا سامنے آئے گا، جو سامنے آئے گا آپ گردن شرم سے نہیں جھکائیں گے۔ میں یوتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے کی تباہی اور بربادی، اور جو بیرونی حملہ ور آتے ہیں نا، ہماری ضد، ہماری ہے نا، ہم نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہوتی، ہم اس پر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، کہ وہ تو اصل جہاد ہے، مگر ہم بے شرمی پر بھی حسین کے انکار کی طرح کھڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہی سب سے بڑی خرابی ہے، جو یہ اہل یوتھ ہے یہ سب مانیں گے دل میں مگر تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے نتائج بہت سے پڑھے لکھے لوگ یقیناً کریں گے، انہیں کرنا پڑے گا کہ کیا سوچا تھا، کیا سامنے آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈٹائی میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ وہ ووٹ بھی خرید رہا ہے، وہ بیچ بھی رہا ہے، وہ باقاعدہ سازش تیار کر رہا ہے کہ دنیا کی سپر پاور سے اپنے ملک کو کاٹنے کے لیے۔ ذرا نوٹ کریں، ابھی یہ امریکہ تھا کہ جس نے $2 بلین ورلڈ بینک سے دلوائے، $2 بلین ADP ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے دلوائے، $4 بلین تو کیا دلوائے، خود جو دیا اور جو دنیا دے رہی ہے، اندازہ ہے کتنے پیسے آ چکے ہیں؟ آلموسٹ $5.5 بلین تو میرے پاس حساب ہے، اور مجھے سائڈوں کا نہیں پتہ، اور چائنا بھی اگر دے گا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے نا کون کون دے رہا ہے، اسے بھی اپنی دوستی نبھانی ہے کہ دنیا نے کتنا دیا تو برابر کرے گا نا۔ تو یہ امریکہ ہے، اور وہ امریکہ جس نے آپ کو ساری عمر پالا، یہ فوج اس کے بغیر چل کے دکھا دے نا، چائنا بلاک میں بھی جا کے دیکھ لیا، رشین بلاک میں بھی جانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، بچا لیتے ہیں نا وہ آپ کو بینکرپسی سے، مگر یہ آدمی آپ دیکھیں درجنوں بار ان پروگرام میں بتایا کہ نہ ان کی روٹیاں کم ہوتی ہیں، نہ ان کی بوٹیاں کم ہوتی ہیں، یہ جہاد کے نعرے لگا کے مذہب کا چورن نشہ پڑھا کے، مذہب کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ دنیا کی انگلی کرو، دنیا سے لڑو، ان سے جھگڑا کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے لوگوں کو بھوکا مارو، ان کے جہالت کو، ان کی ناخواندگی کو استعمال کرو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس اور حرص کے لیے، اپنی طاقت کی بالادستی کے لیے۔ کچھ لوگ کہیں تو بیٹھ کے سوچیں، بات یہ ہے کہ شاید اس خطے میں انسانی سینسیٹیوٹی جسے کہتے ہیں نا، کہ دوسرے کو فیل کرنا، اس کے مسائل کو، اس کے دکھوں کو، اس کو سمجھنا جاننا شاید صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے نہیں دی ہے، اللہ سب کو ایک جیسا پیدا کرتا ہے، یہ چھوٹے ناک، بڑے ناک، چھوٹی آنکھیں، بڑی آنکھیں، کالا، گورا، سیاہ، ان سب کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، مگر یہ ساری خوبصورتی آتی ہے آپ کی سراؤنڈنگ کی موجود نعمتوں سے، آپ کے سکون سے، آپ کے حالات سے۔ آپ کبھی نوٹ کیا کہ کار سے نکلنے والے بچے ہی کیوں خوبصورت نظر آتے ہیں؟ وہ جو گلی میں پھر رہے ہیں، جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جو جھونپڑی میں رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ نور اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ آپ کو ماحول دیتا ہے، غذا دیتی ہے،
پریشانی اور سکھ اور خوشی اور دکھ، ان سب کو ذرا غور سے دیکھیں، وہاں سے سب کچھ آتا ہے یہ. اب کوئی سوچ سکتا تھا؟ بظاہر تو لوگ نہیں سوچتے تھے نا کہ خان صاحب جھوٹ، دیکھیں کل ہی کہا، بار بار کہا ہے کہ یہ آرٹ کے درجے پہ ہے. جیسے تشدد کو آرٹ کا درجہ دیا گیا، اسی طرح جھوٹ کو آرٹ کا درجہ، اور کیوں نہ دیں؟ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا سیاست سے اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، اب کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے. تو جب وہ ریاست جھوٹ بول رہی ہو اور وہاں پر موقع ہی نہ سچ بولنے کا دیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے نا، ایسا ہی آپ سب کچھ ہوگا نا. آپ اس کے نتائج، آپ یقین کریں ان میں سے کوئی نتیجہ نہیں بھگتتا. اس کے اپنے تینوں بچے تو شہزادوں کی طرح رہتے ہیں نا، ان پہ موویاں بن رہی ہیں، وہ لیموزینوں سے اترتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، اور خود 300 کنال پر رہتا ہے. آپ کو بتایا تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک ریاض کو جو منی لانڈرنگ کے پیسے آئے تھے وہ اٹھا کر اسے واپس دے دیے. نیب نے بلا لیا خان صاحب سمیت سب کو، ساری کیبنٹ کو، جنہوں نے سائن کر دیے تھے بند لفافے پر خان صاحب کے کہنے پر. جیسے سائفر کو برانڈ بنایا گیا، امریکہ مخالف بیانیہ، میر صادق، میر جعفر کے برانڈ بنا دو اس کو، اور اس کو اتنا ری ٹویٹ کرو کہ لوگ یقین کر لیں اور ووٹ ڈالتے ہوئے گھبرائیں، شرمائیں. وہ کہتے تھے نا کہ ان کی شادیاں بھی نہیں ہوں گی، ان کے بچوں کی کوئی انہیں منہ نہیں لگائے گا، یہ اسکول بھی نہیں جا سکیں گے. کیسی باتیں کرتا تھا. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کہیں اس کی کوک سے، ناڈیو کی کوک سے ماشاء اللہ تو نہیں نکلے گا. میں اب بھی کہتا ہوں ماشاء اللہ تو نہیں آئے گا، مگر موجود سچویشن میں جو یہ چاہتے ہیں، یا تو خان صاحب کو اندر کرنا پڑے گا، اور اندر کرنے کے لیے یہ آڈیو ان کی فرینزک کروا لی جائے تو خان صاحب غداری کے مقدمے سے بچ نہیں سکتے. اگر مہذب معاشرہ ہو، اس کی فل انویسٹیگیشن ہو جائے تو یہ اسد عمر، شیریں مداری جو کہہ رہی ہے کہ چائنا نے ہمارے حق میں آفیشیل بیان دے دیا ہے، وہ عورت جو انسانی حقوق کی علمبردار بنتی تھی، آپ ذرا ان لوگوں کے چہرے دیکھیں، یہ بچ نہیں پائیں گے. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اگر ایک فیئر فری کوئی الیکشن وہ کمیشن بن جائے اور ساری فائنڈنگ سامنے آ جائیں تو خان صاحب کو غداری کے مقدمے سے بچا کوئی نہیں سکتا. مگر دیکھنا ہے کہ یہ ریاست کہاں تک جاتی ہے، اور عام لوگ، آپ لوگ اسے کتنا ریلائز کرتے ہیں. یہ پوری عمارت جھوٹ پر کھڑی ہے، جھوٹ پہ بنی تھی، جھوٹ پہ کھڑی ہے. لڑائی صرف یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور نیوٹرل تم اس لیے نیوٹرل نہیں رہ سکتے کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پہ ہوں، باقی سب کو اٹھا کے پھینک دو. یہ آدمی طے کرے گا کہ سچ پر کون ہے، حق پر کون ہے، اور انہیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ جو ساری عمر کھڑے ہی رہے ہیں، اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا، لیٹا بھی نہیں جا رہا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.